रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफ़ीक अता करे कि हम अपनी आज़ादी को जो नेमत इतनी बड़ी हमें मिली है उसका शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। आमीन सुम आमीन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि अभी हम 10 मुहर्रम पे हमने काफ़ी इसके बारे में बात की थी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन पे रोज़े की जो फजीलत थी कि हम क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उसके बारे में हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो उनको जब ये पता चला कि यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं? क्योंकि मुसलमान ये पहले से ही रोज़ा, इवन इस्लाम से पहले भी ये रोज़े रखे जाते थे ना, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो जब रसूलुल्लाह ने पूछा तो उन्हें पता चला कि यहूद और नसारा इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये रोज़ा रखते थे। उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आज़ादी दिलवाई थी, किससे? फ़िरौन से। रिमेंबर? तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि अच्छा अगर इन्होंने किया तो अब हमने नहीं करना, ये नहीं कहा था ना, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हम यानी हम मुसलमान जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं यहूद व नसारा से। तो अगले साल अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहलत दी तो मैं उसके साथ 2 रोज़े मिलाऊंगा, 9 का और 10 का, ताकि उनकी मुशाबत ना हो सके। मुशाबत का मना किया, राइट, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों का कहा कि हम एक नहीं, हम 2 रोज़े रखेंगे। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ के बारे में हमें पूरी गाइडेंस दी हुई थी कि हमने क्या करना है, खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करनी है, हमारे गम होंगे तो हमने क्या करना है, हमने जब शुक्र कैसे अदा करना है और हमने सब्र कैसे करना है। एक एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पे बता दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफ़ीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ये तौफ़ीक अता करे कि जब हमें हमारे घरों में खुशियाँ आती हैं, हमारे मुल्क में खुशियाँ आती हैं, तो हमने उन खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना है। मुझे याद आ रहा था कि अक्सर ये होता था कि अम्मी ऐसे टाइम पे जब 14 अगस्त के मौके पे वो हमें अपनी किस्सा जैसे होता बताया करती थी, क्योंकि उनकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। शी वाज 16 जब उनकी शादी हुई है, लेकिन उससे पहले जब 1947 का वो बात बता रही थी तो वो बहुत सैड होती थी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने वो वक्त देखा हुआ है वो बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि किस तरह से जुल्म बर्बरियत थी। तो वो एक वाक़या बता रही थी कि जैसे इंडिया से जो ट्रेन आती थी ना मुसलमानों की, वहाँ से भर के पूरी पूरी ट्रेन में एक बंदा भी ज़िंदा नहीं होता था, सबको कत्ल कर दिया गया होता था, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। और जो यहाँ से ट्रेन जाती थी गई थी, मतलब सारों की बात नहीं, मुझे उतना ही पता है जितना अम्मी ने बताया था कि वो अपना एक वाक़या बता रही थी कि वो क्योंकि अहमदाबाद में रहा करती थी, तो कहती हैं कि वहाँ पे से ट्रेन एक गुज़रनी थी, क्योंकि हिंदू भी थे और सिख भी थे, तो वो हमेशा ये बताती थी कि हम सारे इकट्ठे रहते थे। वो घर दिखाया करती थी कि यहाँ पे वो रहा करती थी, फ़लाँ जगह पे वो रहती थी जब हम अहमदाबाद जाया करते थे। तो वो कहती है कि जब अनाउंस ही हो गया कि अब कोई भी सारे जो है वहाँ से इंडिया से सब मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना है, और यहाँ से जो हिंदू थे और सिख थे इन्होंने इंडिया जाना है, तो वो ट्रेन जो थी उसका स्टॉप था यहाँ पे अहमदाबाद की जगह पे जहाँ पे भी वो रहती थी। तो कहती हैं कि अनाउंस होता था, अल्लाह अकबर, कि कोई आदमी घर नहीं रहेगा, सारे लोग वहाँ पे जाते थे और अल्लाह अकबर। तो उसके बाद कहती हैं कि वो जो जो भी मतलब सब कुछ सबको ख़त्म कर देते, और फिर उसके बाद जो कहती है कि एक बच्चा इतना प्यारा
اٹھا کے لے آئے تھے، ایک بچہ کوئی زندہ بچ گیا ہوگا، تو کہتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا گھر کے جیسے برتن ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے تو بس روتا رہتا تھا، اور یہ کہتا تھا پاپا بھی لو لو، ماما بھی لو لو۔ اور پھر جو جوان بچیاں تھیں ان کو جو خراب گنڈے قسم کے آدمی ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اللہ اکبر، بعد میں پھر وہاں کی پولیس آئی، بلکہ وہاں پہ جو بھی ان کا آپس میں کچھ ہوا ہوگا کہ یہاں سے بھی گئے ہوں گے، تو وہ جو بھی لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے ایسے ان کو واپس لے کے آیا گیا تھا۔ بہت بہت ظلم ہوا تھا، آسانی اس سے آزادی نہیں ملی تھی۔ آنیسٹلی آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے پورے پورے خاندان ختم ہو گئے تھے، اور وہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، کبھی کوئی ایسی مووی آنکھ کے سامنے سے گزرتی ہے تو جب عورتیں ایک جگہ پہ تھیں اور پتہ چلا کہ وہاں سے سارے جو بھی ہے ہندو آ رہے تھے، تو انہوں نے سب نے پانی میں چھلانگ لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، تو دونوں جگہ پہ یہ تھا کہ ظلم کی انتہا تھی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، یہ آسانی سے نہیں ملتی، آزادیاں آسانی سے نہیں ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم بھول جائیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلکہ 14 اگست میں نا ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ محفل ایسے ہونی چاہیے کہ جس میں ہم یہ یاد کرائیں کہ اس وقت میں کیا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنے گھر جو تھے اس طرح سے برباد ہو گئے تھے، اور پھر جا کے ہمیں آزادی ملی، اور ہم اس آزادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں آنے والی نسلوں کو ضرور بتانی چاہیے۔ تو جناب اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ الحمدللہ ہم ایک نئی سورہ بھی شروع کر رہے ہیں، تو آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ آلسو۔ آج جو میں حدیث آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں، وہ کیونکہ ایک نئی سورہ تھی، میں نے کہا ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے، تو حدیث میں بھی ہم ایک نئی چیز دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، وہ علاج کرتا ہے بیسیکلی، تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ہماری روحانی تربیت کی، وہاں پہ ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمارا علاج کیا، تو ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس جیسا ریمائنڈر میں بھی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5718، کہ قیس بن محسن روایت یہ بیان کرتی ہیں، یہ حضرت عکاسہ بن محسن کی بہن تھی، تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی، تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا علاج جو کیا تھا کہ وہ گلے میں جیسے ہوتا ہے نا ٹونسلز بن جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر گلے میں ایسی انفیکشن، وہ جسے ایک سکن جیسے کوا اس کو کہتے ہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے کئی اس زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھی کہ انگلی کے ساتھ وہ اندر گلے میں حلق میں لے جا کے نا تو اس کو دباتی تھی، تاکہ وہ جو بھی زخم وہ ہوتے تھے پھوڑے سے، وہ کہتے ہیں نا ایک بلون سے جیسے بن جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، تو اس کو وہ دباتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں اور پھر وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اور پھر جو بھی ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچے کا ایسے ہی علاج کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف دیتی ہو، تم عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی کہا کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، مطلب ایک اس کو لمٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو کہا کہ اتنی شفائیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس میں نمونیا کے لیے بھی اس میں علاج ہے۔ تو یہ جو اس کو آج کل اگر آپ دیکھیں گے نا، میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لوگ سارے خود سے ریسرچ کیجئے گا، اس کو کست الہندی بھی کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والی جو کاف ہوتی ہے، پھر سین اور پھر تا، کست الہندی، ہندی تو آپ کو پتہ ہے ہندی ہم بولتے ہیں، تو آپ یہ ضرور خود سے دیکھیے گا کہ اس میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے نا، وہاں پہ ایک پودا ہے، اس کی جڑ ہے بیسیکلی، ان کی جڑوں کو لے کے اس کو پیستے ہیں، بہت بٹر ہوتی ہے، کیونکہ آج کل میں کھا رہی ہوں، تو اس لیے مجھے اور بھی اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے، کہ جیسے ہم تو بڑے ہیں نا، بڑے والے ایسے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں
کہ اس کو پانی میں جیسے ایک چمچ چائے کا چمچ ہوتا ہے نا، اس کو آپ بالکل لیول کر لیں، اور اس کو بھر کے نہیں کرنا، اور اس کو پانی تھوڑا سا پانی، کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کو پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں۔ صبح کے ٹائم اگر آپ نے پینا ہے تو رات کو بھگو دیں، رات کو پینا ہے تو صبح بھگو دیں، پورا وقت بھیگا رہے گا۔ پھر ایک دم سے آپ پی کے اس کے بعد فوراً ایک گلاس پانی پینا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ خشک ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا شہد بعد میں کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امیزون پہ اس کے کیپسولز بھی مل رہے ہیں، تو بہت مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وہ لوگ جو جیسے ایسے بچے ہیں جو دوائی کھا لیتے ہیں، جیسے 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیپسول میں بھی دے سکتے ہیں پھر نا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ چٹکی لے کے جیسے اس کے ناک میں رات کو وہ سوئیں تو لگا دیں، تو اس سے جیسے اس کا ہوتا ہے نا فلو ہے بہت زیادہ اور ان کو سانس نہیں آتا، ایسما بعض بچوں کو ہوتا ہے، امیزنگ رزلٹ ہیں اس کے لیے، باڈی ایک جیسے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، بہت دردیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اٹس اے ونڈرفل ڈرگ۔ تو اب دیکھیں ہربل ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کوئی ہے نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں، آپ نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان میں تو طب نبوی والے جو اس سے علاج کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ان سے بات کر کے، آپ ان سے پوچھ کے ضرور، اگر آپ میں کوئی بھی ایسے پرابلم ہے، جیسے عورتوں کو اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں اسپیشلی لیٹ ایج میں، تو بہت زیادہ ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی اووریز وہ کہتے ہیں جی ریموو کر دیں، اس کے اندر سسٹ ہے، تو اس کو ریموو کرنے سے پہلے یہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سے سسٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو جیسے بچے کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ سب ونڈرفل ڈرگ، اس کے لیے جیسے ایگز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے یہ کھانا بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، سانس کی بیماری ہوتی ہے یا لنگس کی، یا گلے میں یوزلی لوگ کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پوچھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو انفارمیشن وہ دے رہی ہوں ویسے، کیونکہ میں خود کر رہی ہوں آج کل، تو میں کس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کمر میں درد ہو رہی ہے، باڈی ایک ہو رہا ہے، تو اس کے علاوہ مجھے کرنے کا یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا، اور باڈی ایک کی وجہ سے بھی میں نے کہا کہ اچھا میں کرتی ہوں۔ تو جب میں نے پوچھا، جو میری ایک دوست ہیں وہ طب نبوی سے کرتی ہیں علاج، انہوں نے مجھے ایک لمبی لسٹ اس کی دے دی کہ عائشہ اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم ہر 6 مہینے میں ایک 12 دن کا یا 15 دن کا کورس کر لیا کرو، تو تمہارے باڈی میں کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے نا، وہ مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ اگر کھلاتے ہیں نا تو وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تو دیکھیں اتنی شفا ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا میں ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں تلبینہ بھی میں نے بنایا تھا، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ کیونکہ ساری چیزیں پسی ہوئی طرح سے نہیں ملتی ہم لوگوں کو، کہ جو کا آٹا ہے نا، تو میں نے جو ملتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، یہ ایک لفافے میں ملتا ہے، تو اس کو دیچکی میں ڈال کے آپ تھوڑا سا بھون لیں، مطلب بہت ایسا نہیں کہ اس کی ختم ہی ہو جائے سارا اس کی جو غذائیت ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں، گھی میں نہیں، خالی۔ اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، ساتھ آپ اس کے بادام ڈال لیں، پورے بادام جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ بادام پورے مینس کے گری جو اس کی ہوتی ہے، اور ساتھ آپ تل جو ہوتے ہیں نا، بے شک وائٹ تل لے لیں یا براؤن تل لے لیں، لوڈڈ وتھ کیلشیم، ہمارے اکثر ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے نا، تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے علاوہ مکھانے جو ہوتے ہیں، مکھانے کو تھوڑا سا آپ ہلکا سا فرائی سا کر کے جیسے، تو وہ تاکہ وہ پیس آسانی سے جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے، تو وہ آپ ایک ڈبے میں بنا کے نا بڑے سے جار میں آپ رکھ دیں، تو اتنی آسانی ہوگی کہ ایوری مارننگ آپ 2 یا 3 چمچ لیں تھوڑے سے پانی میں، جیسے تھوڑا ابلے پانی، تو اس کے اندر پھر آپ دودھ ڈالیں، اور پھر آپ اس کے وقت آپ کھجور اس کے اندر 2 ڈال دیں،
وہ میٹھے کے لیے، اور اگر کسی کو شوگر ہے یا کچھ ہے تو وہ پھر آپ جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیز ڈال لیں. نہیں ہے شوگر تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ایڈ کر کے تو بہت مزے کا بن جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ کھجوریں نہیں ملتی ہیں آسانی سے، اگر تو وہ جو ہوتے ہیں نا ڈرائی کھجوریں، اس کو کیا کہتے ہیں جو شادیوں پہ نکاح پہ بھی ملتے ہیں، ڈرائی کھجور جو ہوتی ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، وہ ہمیشہ نکاح پہ جو تھیلی ملتی ہے نا ہمیں کھانے کے لیے اس میں ہوتی ہے وہ. تو وہ آپ لے کے نا پانی میں آپ اگر ڈال دیں گے تو وہ پھول جائے گی، نرم ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ ایز اے کھجوری کو ڈرائی کیا ہوتا ہے نا تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے. اور ایک تلبینہ، اور ایک اس کے علاوہ چلے میں اگلی دفعہ آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے بنایا کرتے ہیں. جو رات کو اگر آپ اس کو بھگو دیتے ہیں نا پانی کے اندر کھجوروں کو، چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی سے، مجھے یہ کہ کلاس کا بھی وقت ہو رہا ہے نا. تو پانی کے اندر آپ رات کو کھجوریں 3 کھجوریں بھگو دیں اور صبح اسی پانی میں کو گرائنڈ کر لیں اچھے سے، تو اتنا مزے کا وہ بن جاتا ہے، جیسے ڈرنک بن جاتا ہے پینے کے لیے. بچوں کے لیے بھی بہت طاقتور چیز ہے، اسکول جانے سے پہلے اگر وہ پی لیتے ہیں تو وہ سارا وقت ان کا بہت انرجیٹک گزرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ایز اے سنت بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے. اور پھر ہم جب ایسے کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے تلبینہ بھی سیکھ لیا بنانا، اور آپ نے نبیز تھا، یہ اس کو نبیز کہتے ہیں، جو کھجور پانی میں ڈال کے آپ نے بھگوئی صبح آپ کے اکثر لوگ نا اگر گرائنڈ نہیں کرنا تو آپ ویسے بھی پی سکتے ہیں اور بعد میں کھجور آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور تیسرا میں نے آپ کو کست الہندی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے خود گوگل کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں. میں نے یہاں تک ڈال کے دیکھا کہ اس کے نقصانات دیکھوں کہ اس کے کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، مجھے کوئی نہیں ملا. تو تبھی پھر میں نے اپنی دوست کو فون کیا تھا تو انہوں نے میری ہیلپ کی تھی. تو آپ لوگ بھی ضرور دیکھیے گا، کسی کو بھی کوئی ایسا، ہاں جی کست الہندی آپ لکھ رہی ہیں نا، بالکل وہی ہے، آپ ضرور ٹرائی کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والی بیماریوں سے بچا دیتے ہیں. چلے جی، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو آلریڈی ہمارے 17 منٹس ہو گئے. ہم انشاءاللہ آج ہم سورۃ یونس کا آغاز کریں گے. سورۃ یونس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اچھا، مکی دور کی سورہ کا سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ٹاپک جو ہے نا وہ لائٹ ہی رہتا ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم نے ابھی سورہ توبہ پڑھی ہے نا، وہ مدنی دور کی سورہ تھی، تو اس کے اندر احکامات تھے، اس کے اندر منافقین کی بات تھی، جنگ کی بات تھی. تو جیسے ایک بوجھ سا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے اس طرح سے. لیکن مکی دور کی سورہ جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا، اس میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کا اسٹرانگ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسی آیات بھیجے تھے کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا. تو ابھی ایمان، جیسے ابھی وحی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی. تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ یہ آیات ہوں گی کہ دعوت ہم کیسے دیں. کیونکہ جب تک اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کو کمپلیٹ کیسے کریں گے. تو ہمیں سیکھنے کو بہت ملے گا اس میں. ایمان باللہ کے بارے میں ہم بہت پڑھیں گے، ہم ایمان بے رسول کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اور ہم قیامت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹیڈلی ہم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. اس میں آیات جو ہیں وہ 109 ہیں اور رکوع جو ہیں اس میں 11 ہیں، اور اس کے اندر 1832 کلمات ہیں اور 9099 اس کے اندر حروف ہیں. اور اس کا نام جو ہے نا وہ سورۃ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ہی ساری واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو پر عذاب جب آیا تھا نا، تو یہ واحد قوم تھی کہ انہوں نے جیسے ہی آثار دیکھے تھے عذاب کے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہم اس میں پڑھیں گے، اس وجہ سے بھی شاید اس کا نام سورہ یونس ہے. اس کے بعد مسلسل سورۃ ابراہیم بھی آئے گی، سورۃ ہود آئے گی، یا نبیوں کے نام پہ صورتیں ہم پڑھیں گے، اور ان کا آغاز بھی الف لام را سے ہی ہوگا. تو الف لام را کے بارے میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ واپس یوٹیوب میں جا کے جو میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم کا پوری ڈیٹیل بتائی تھی، آپ وہ سن سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، تو اس لیے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. بہت سے مفسرین نے یہی بات کہی کہ کیونکہ یہ ایک طریقہ بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ اس زمانے میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ اسی طرح سے کچھ جب کوئی کلام شروع کرتے تھے تو ایسے کچھ لفظ، ایسے کچھ حروف استعمال کرتے ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی صحابہ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور نہ ہی کبھی مشرکین مکہ کا کوئی کویسچن ایسا تھا کہ وہ یہ پوچھتے کہ یہ کیوں لکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ یوز ٹو تھے اس طرح کے کلام کے. تو اس طرح سے ہم رکھتے ہیں. اور کیونکہ اکثر دیکھیے ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ پتہ نہیں ان پڑھ، جاہل اور کس طرح کے لوگ تھے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کو کلام میں اتنا عبور تھا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کے اوپر، کیونکہ ہر قوم پہ وہی معجزہ ہوتا تھا جو اس قوم کی خاص چیز ہوتی تھی. جیسے کوئی طب میں اگر زیادہ ہے تو اس کو اسی طرح کا معجزہ آتا تھا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ جو دیا تھا نا، وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ شعر و شاعری میں ایسے تیز تھے کہ باقاعدہ جیسے حج کا زمانہ آتا تھا نا، ہر جگہ سے لوگ جو آتے تھے تو وہ اپنی اپنی جگہ سے شاعری لے کے آتے تھے جو بیسٹ ان کے شاعر نے لکھی ہوتی تھی. وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا، اور جو جیتتا تھا نا اس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر اگلے سال مقابلہ ہوتا تھا، تو پھر جس کا جو اس کو بیٹ کر سکتا تھا تو اس کا کلام پھر وہاں پہ لگایا جاتا تھا. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس لحاظ سے. تو آئیے جناب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی، حکیم کتاب کی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیات ہیں قرآن الحکیم کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو آیات حکیم کا لفظ کیوں یہاں پہ آیا ہے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ تمہارے لیے ایک حکیم کی جگہ رکھتا ہے. حکیم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ہم بہت اچھے سے فیملیئر ہیں. ابھی اسی لیے میں نے آج جو حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہماری رہنمائی کی تھی، ہماری دین میں رہنمائی کی، اسی طرح سے ہمارے بیماریاں جو تھیں ان کے لیے بھی ہماری پوری کی پوری رہنمائی کر دی تھی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حکیم کیا ہے. جیسے قرآن میں بار بار ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا، ایک تو آتا ہے شفا، ایک آتا ہے مریض کا لفظ آتا ہے، اور ایک آتا ہے کہ بیماری کا لفظ آتا ہے نا، کہ وہ جو شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے. اب دیکھیں کہیں پہ بھی نا یہ لفظ نہیں آتا کہ قرآن جو ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی پرابلم کو سالو کرے گا. پرابلم کا لفظ نہیں ہے، بیماری کا لفظ ہے، مرض کا لفظ ہے، شفا کا لفظ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ان میں دونوں میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں لوگ قرآن کی طرف جو نہیں آتے، جب ہم ان کو بہت زیادہ بھی کہتے ہیں وہ نہیں آتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پرابلم ہوتی ہے نا، پرابلم تو ضروری نہیں کہ آپ کی پرابلم ہے تو آپ ہی کو سالو کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل میری پرابلم ہے، میں نے بل جمع کرانا ہے بجلی کا، اب میں نہیں جا سکتی ہوں، تو میں نہ بھی جاؤں گی تو کوئی نیبر ہے، فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے میرا یا کوئی بھی، وہ کہے گا کہ اچھا آپ مجھے بل دے دیں، میں آپ کا بل جا کے جمع کرا دیتا ہوں، میری پرابلم سالو ہو جائے گی. رائٹ، مجھے خود جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مریض جو ہوتا ہے نا، جو بیمار ہے، قرآن جو ہے وہ حکیم ہے نا، وہ کس طرح سے بیماری کا علاج کرتا ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہے فار ایگزامپل، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ مجھے کیا پرابلم ہے انلیس کہ میں اس کو خود سے بتاؤں کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے. اب سیکنڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے درد ہے. پھر دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اگر مجھے کوئی لے کے بھی جا رہا ہے تو میں خود جاؤں گی نا اس کے ساتھ.
میں جاؤں گی پھر وہ دعائیں جو بھی ڈاکٹر حکیم جو بھی ہے وہ بھی ایسا حکیم کہ ہر بندے کو ایک جیسی دوائی تو نہیں دے گا، وہ دیکھے گا کہ اچھا اس کی یہ پرابلم ہے، اس کی یہ پرابلم ہے، کسی کو کم دوائی، کسی کو زیادہ دوائی، کسی کے زیادہ دن کی، کسی کی کم دن کی، اس کی حالت دیکھ کے اس کو وہ دوائی دیتا ہے، جس سے وہ پھر جب وہ مریض جو ہے وہ خود جب تک اس کے اندر دوائی نہیں جائے گی تو اس کو صحت یاب بھی نہیں ملے گی۔ تو قرآن پاک ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم خود نہیں آتے ہو، یہدی من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بالکل یہی بات کہ جب تک ہم خود اب اللہ اس کے قرآن کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خود اس بات کے لیے نہیں کھلیں گے اپنے آپ سے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، میری زندگی میں خلا کیوں ہے، میں کیوں سیڈ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں کمپلیٹ کیوں نہیں اپنے اندر فیل کر رہی ہوں۔ تو جب مجھے خود سے احساس ہوگا، میں اس وقت جب قرآن کھولوں گی، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، تو اس وقت کی جو سمجھ ہے نا وہ امیزنگ سمجھ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی زبردستی ہمیں کہتا ہے نا کہ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی آپ لے لیں، آپ دیکھیں کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ابھی تک ہم نے بیماری ہی نہیں دیکھی ہے۔ ہم سے بندہ پڑھ لیتا ہے نا۔ آپ کی جب ایسی والی لائف ہوتی ہے، جب بچے چھوٹے ہیں یا ابھی بچے نہیں ہیں، نئے نئے گھر میں گئی ہیں، نئے رشتے ہیں، بعض لوگوں کی ہر طرح کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بعض لوگ اپنے سسرال میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پورا بھرا بڑا مطلب ساس سسر دیور نندیں جٹھانیاں درانیاں سب رشتے ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ان کے حقوق بھی دینا اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ دعا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھائی تھی نا، اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا، اب وہ دعا بھی پڑھتے جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ عبادت ہی ہے۔ اس لیے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا کہ مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں۔ ہاں، ضائع وقت نہیں کرنا، آپ کو بھی پتا ہے میں کیا بات کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں نے سوچا کہ بہت سی بچیوں کے ڈیفرنٹ طرح سے کویسچن اسی کے اراؤنڈ آتے ہیں، تو آج ہم لائف بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ سب کو اس کا آنسر مل جائے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اب ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913۔ اس سے جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہوگی، صبح کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی اپنی تسبیحات کر رہی تھی۔ تو پھر دن چڑھ گیا جب، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسے چھوڑ کے گئے تھے میں اسی طرح سے بیٹھی تسبیحات کر رہی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے ہاتھ سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی۔ یہ کلمات جو ہے آپ دیکھیں، وہ اتنی دیر عبادت کرتی رہی تھی، اور صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 4 مرتبہ یہ کلمات کہے تو یہ اس سے وزن میں بھاری تھے۔ تو آپ لوگوں میں سے I'm sure سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جیسا ریمائنڈر کہ آپ صبح شام میں یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صبح شام کی دعاؤں کو آپ بالکل ایسے سوچا کریں جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں نا، بعض ایسے وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہم نے ایوری ڈے کھانے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی 10 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ہم نے کوئی ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 10 ڈیز کے لیے یہ کر لیا،
بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، صبح کی دعا وہ شام تک ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، شام کی دعا پڑھتے ہیں تو صبح تک ہماری حفاظت کرتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں آج شروع اپنی سورت الماعون. الماعون سورہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں، اس میں جتنی بھی احکامات آئے ہیں نا، وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ پورا کلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں آتے جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے، عبادات کے حساب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے، یا اچھے مسلمان ہونے کے حساب سے. تو یہ سورہ جو ہے، یہ بیسیکلی آپ نے اپنے دل پہ، اپنی ذات پہ لے کے آج سننی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. سورت معاون جو ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ نام بھی آتے ہیں. یہ سورت معاون تو اسی سورہ کے بالکل آخر میں جو لفظ ہے اس پہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ سورت معاون کا جو اور نام آتا ہے التکذیب بھی اس کا نام آتا ہے، الدین بھی آتا ہے، اور الیتیم بھی اس کا نام آتا ہے. اچھا، اب اس سورہ کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ واقعات آتے ہیں جو اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی. ان میں سے نمبر 1 یہ کہ کہتے ہیں کہ آس بن وائل جو تھے وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مطلب وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں آنا. تو جب وہ یہ وہاں کے سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تو یہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ایک نمبر 1 یہ وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ جو سورت معاون ہے یہ نازل ہوئی. اب سورت معاون کے مکی اور مدنی ہونے پر بھی کچھ اختلاف ہے. جیسے عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مقاتل، مجاہد رضی اللہ عنہ جو ہے، وہ اس طرح سے کچھ صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے. تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں نا وہ مکی دور کی آیات ہیں، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کہا مکی اور کسی نے کہا مدنی. آخر میں جو آیات ہیں وہ اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ وہ منافق کے بارے میں ہے، اور منافق مکہ میں تو تھے ہی نہیں، کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا تھا. اور کچھ لوگوں نے صرف اس خاطر کہ یہ تو مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا، تو دیکھا دیکھی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کا کلچر اگر دیکھیں نا، کہ اگر سردار ان کا کسی بھی قبیلے کا وہ فار ایگزامپل مسلمان ہوا نا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا. تو ابھی ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تھی، کچھ مفاد پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے. تو وہاں پہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے. عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں. لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ، آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھی، نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں،
وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا. ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ. کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے. یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا. اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟ صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا. اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، اب دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا. یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے. کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں. تو اچھا، نمبر ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے، یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے. ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا تو ان کا دل نرم ہوا اور رکعت طاری ہونی شروع ہو گئی. جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے. اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ابھی ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں. سورت مدثر کی آیا نمبر 8 سے 24 میں جو آیا ہے نا وہ انہی کے بارے میں آیا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی. اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں تھی. ابو جہل کا قصہ یہ تھا کہ کوئی ایک یتیم تھا جس کی وہ پرورش مطلب اس کے ذمہ تھا، اس کا مال ان کے پاس تھا. تو وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دھتکار دیا، تو سختی سے جیسے منع کر دیا. تو لوگوں نے جو ارد گرد لوگ تھے نا، انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے، اپنی طرح سے انہوں نے اس کو مذاق کیا اس کے ساتھ. اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس آئے. اچھا، جیسے ہی انہوں نے آ کے اس بچے کی بات اس کو کہی تو اس نے آرام سے اس کا جو بھی چیز دینی تھی اس نے دے دی. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے تو تم نے کیا کیا، تم نے تو آرام سے ان کی بات مان لی. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ان کے سائڈ پہ نیزے ایسے دیکھے تھے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو وہ میری جان نہ لے لے. تو کہتے یہ اس طرح سے کچھ واقعات آتے ہیں. اور ایک ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، جو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے تھے. تو ایک یتیم آیا تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی نا مکہ میں،
تو اس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ دیکھیں آرا ایتا سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں جس کا آغاز آرا ایتا سے ہوا ہے۔ یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، آرایتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اس طرح سے قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہے، لیکن آیت کا سورہ کا آغاز جو ہے نا وہ آرا ایتا سے صرف یہاں پہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے سوال سے۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے کے لیے بات کیا جاتا ہے نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں جب کوئی ایسا کویسچن پوچھتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو، ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا، وہ اس کا وہ ابھارنا چاہتا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا اس کو جگانا چاہتا ہے، اس لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آرا ایتا، اور میں نے آپ کو رایتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رایتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جس کو کہنا ہے تدبر کرنا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا، کیا تم نے سوچا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک جب تک انسان زندہ ہے جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرا ایتا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الذی، اس شخص کو۔ یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ الذی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذب، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفر کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذب بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔ تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں، اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، اتنا آپ سوچے کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے، تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں، تو ڈرتے تھے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں، ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں،
آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں۔ حضرت حذیفہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے۔ تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں، سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا۔ مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے، دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین دیکھیں، یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے تقویٰ۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے ہیں وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا، اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے۔ اور یا پھر بدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت، بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ؟ اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، جزا، روز جزا کا دن ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے، کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے، اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی۔ اور ہم لفظوں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے،
ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لینا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا، تو کیا ہمارا عمل ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم چگلی لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم وراثت کھا سکتے ہیں کسی کی؟ کیا ہم سود کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی، آپ 100 چیزیں اپنے اراؤنڈ لے لیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم دیکھیں کہ اتنی کلیئرلی قرآن میں حکم ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کے حقوق۔ اب دیکھیں، میں عورت اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں اور میں مخاطب بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہوں، ڈیفینیٹلی یہ سب آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی اگر عورت گھر سے جیسے نکلتی ہے، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے قیامت کے دن سے پہلے قبر کے چلو اس سے بھی پہلے میری سانس جب ختم ہونی شروع ہوگی، مجھے دکھا دیا جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے، مجھے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا کہ میں نے برا، جنت سے میرا کفن آئے گا یا پھر وہ ٹاٹ والا کفن آئے گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ قبر کے اندر سوال و جواب میں مجھے پتہ چل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پتہ چل جائے گا، پل صراط سے گزروں گی، پتہ چل جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، پتہ چل جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، بائیں ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا، وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے عمل ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کون ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ نا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے، اس کے باوجود بھی میں کیوں عمل نہیں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس طرح سے اپنے آپ کو یقین کی حد تک لے جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری وہ مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ کیونکہ جب تدبر کرو گے تو پھر تم عمل کر لو گے، کیونکہ جب سوچتے ہو، جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے، تمہارا بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یقین کی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، عمل سے جھٹلا رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سبحانہ، دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا تہجد میں کیا دعا مانگتے ہیں، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق ونبیون حق، وہ ساری جو اوپر نیچے کی ساری آتی ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ، اور پھر ہمارے عمل ویسے نہ ہوں تو پھر کیا مطلب؟ پھر کون ہمیں بتائے گا؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے کوئی فرشتے بن جانا ہے نا، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس کے احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ساری چیزیں عمل میں ڈھل جاتی ہیں، جب وہ ڈھلتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے۔ تو پھر اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے سوال کرنا ہے، تو ہماری ہر عمل جو ہے وہ ویسے ہو جائے گا جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آگے دیکھیے کہ اسی بات کو بتایا کہ وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی جو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہ وہ لوگ ہیں، یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اچھا، یدعو کہتے ہیں کہ کسی کو نا حقیر جان کے نفرت سے کہہ دینا، سائڈ پہ کر دینا یا اس کو دیکھنا نہ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ رغبت بھی نہیں دلاتے کھانا کھانے پر مسکین کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کی جو بات کی، اب دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی
اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھیں. میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا تو وہ اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری وصیت تھی. تو ہمارے تو ہر گھر میں اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. ان کے دیکھیں اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اپنے خاندان سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے، لیکن اپنوں کو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا وہ یہ کہ اس کو اون کرو، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا اون کرو. کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے. آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے، اور ہی واز ینگ، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے، آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو، پیار کرتے ہو، تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے. تو آپ اپنی فیملی میں، فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو، اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے جہاد. ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے. یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات اور دن قیام میں، نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب. یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا، اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت، مدد کرنے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کی بات کی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ دل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہوتا ہے، رونا نہیں آتا. تو کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خشیت الہی سے جب ایک آنسو بھی گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا، فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں، اور وہ آنکھ جس سے وہ آنسو نکلتا ہے، وہ چہرہ جس پہ وہ آنسو لگتا بھی ہے، وہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی. تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا. ایسے یہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بات کی. رسول اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جو یتیم ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک وہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ اور رعیتہ کا فرق ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے. تو یہ ایسے جب حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا سر پہ اوپر ہاتھ پھیر لیا، یہ نہیں. اس کو اون کرو، اس سے محبت کرو، کیونکہ اس کو احساس دلاؤ. کیونکہ جس کے پاس باپ نہیں ہوتا نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہ بہت
پیچھے رہ جانے والے بچے ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں دیکھیں، ایک میں پڑھ رہی تھی، ایک حدیث میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کافی جہاد سے آئے تھے، وہ کافی دن کے بعد آئے تھے. تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے جانے لگے نا، بچے کو ملنے کے، دیکھیں اتنے دن کے بعد کتنا شوق ہے، تو رسول اللہ نے ایک دم سے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو، جب تم اپنے بچے سے ملو نا تو ایسے اتنے زور گرم جوشی سے نہ ملنا، کیونکہ اگر وہ بچے جن کا باپ نہیں ہے، کیونکہ جنگوں میں شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا بہت سے لوگ، تو جن کے باپ نہیں ہے نا تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا. کہ کتنی بڑی بات ہے صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ ہم اپنے بچے کے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جیسے ٹوائز لاتے ہیں، ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کے کھانے کا. جب کبھی عید آ رہی ہے، جب کبھی رمضان آ رہا ہے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی فیملی میں ایسے ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر باپ ہے، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ ہے بھی لیکن وہ نہیں کر سکتے. بعض دفعہ اٹس سو سیڈ آنیسٹلی جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اتنا زیادہ کرونا کے بعد بیسیکلی یہ میں نے بہت زیادہ کویسچنز دیکھے بچیوں کے کہ ماں باپ نے شادی کر دی کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے. اب باہر کیا کرے کیا نہیں کرا، یہ ہر گھر کی بات نہیں ہوتی ہے. I'm talking about، کیونکہ ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی. لڑکا تو باہر ہے، جاب کرتا ہے، انہوں نے بچی کی شادی کر دی، بچی اچھی خاصی لائق پڑھی لکھی بچی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے بندہ باہر ہے. وہ بڑی امپریس ہونے والی بات ہوتی ہے، لڑکا باہر کماتا ہے. اب ہوا کیا کہ کرونا میں بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی. اب وہ بچے کے پاس تو کوئی ہنر تو تھا نہیں. اب وہ ہوتا ہے نا، کوئی ڈرائیوری کرنے چلے جاتے ہیں تو کوئی کسی کام سے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوئی جاب ہی نہیں تھی. اب بچے بھی ہو گئے اتنے، اور پھر اس کے بعد بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور یہ اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ باپ ہیں لیکن وہ کما نہیں رہے ہیں، تو اس گھر میں بچوں کی فیسیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ ارد گرد تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنا خاندان دیکھیں، پھر آپ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں آ گیا نا، میں اس لیے آپ کو رشتہ داروں کی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن دونوں طرح سے اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اگر رشتہ داروں میں کرتا ہے تو ڈبل ثواب ہے، باہر کرتا ہے تو گہرا ثواب ہے. تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو پہلے رشتہ داروں پہ زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی. پر رسول اللہ نے کہا کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار کی کفالت کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خاطر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں نا اس کو اتنا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. کتنی موٹیویشن ملتی ہے بندے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں. میں یہ جب لکھ رہی تھی نا، آپ بلیو کریں مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں صرف ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چیزیں نہیں کرتے نا، وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے. ان کو نہیں پتا کہ انہیں جواب دینا ہے. یہ جو خاندان میں یتیم تھے، اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اللہ نے تمہیں اسی لیے وسعت دی، اس میں ان کا حق تھا، تو تم ان کا حق کھا رہے ہو. تم دوسروں کا جب حق کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت سوچنی ہے
کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی جو 4 آیات ہے نا، یہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ غور کریں ذرا، غور کریں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کون سی وادی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ سارے دوزخی جو ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی سزا کے مطابق اس کی درجات ہیں دوزخ کے اندر، تو جتنے دوزخی ہیں ان کی خون اور پیپ اس جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور یہاں پہ جو دوزخی ہوں گے نا، فویل للمصلین، ان کو یہ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے گی۔ اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے کہ بولس کے نام سے آتا ہے، کہ وہ جگہ ہوگی جو ریا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، جو اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہاں پہ رک کے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تیرا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا۔ اگر فی کہتے نا، کیونکہ نماز کے اندر تو سہو ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ہم نے پڑھا نا، ساہون سے ہی ہے وہ، کہ نماز کے اندر ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان صلاتہم کہا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ نمازی ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں، رحیم ہے کریم ہے معاف کر دینا، یہی سنتے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے اول وقت ہے، لیکن اس کو لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ بالکل نماز ختم ہونے کا وقت ہے، تو وہ کہتے ہیں نا ٹھونگے مارنا جیسے، اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ساہون، غافل، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کرو، جب ہم نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی پہ جانا ہے، پارٹی پہ جانا ہے، یوزیلی شام ہوتا ہے نا، مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کرم کیا، نعمت عطا کی نا، کسی کی شادی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دعائیں مانگ مانگ کے شادی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ رشتہ اچھا آ گیا، شادی ہو گئی۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہماری نماز اور بہتر ہو، ہم سجدے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے جب کسی پہ لنچ پہ جانا ہوتا ہے، وہ عین وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم یراؤن، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، نیت کی بات ہے۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا، ہمارے باندھے چلو نماز پڑھی، جلدی جلدی چلو، ہمارا ورڈ کیا ہے، آجو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، یہی ہوتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر ہم یہ کر لیں گے، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر ہم یہ کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی معافی ہو جائے گی، اگر توبہ نہیں کی نا مرنے سے پہلے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، مجھے یہ ایک آنیسٹلی ویل للمصلین ایسا لگتا تھا یہاں پہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ درد نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نماز تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ،
ہم نماز میں ہمارا خیال کہاں سے کہاں بھٹک جاتے ہیں. یہ بھی میں کہتی ہوں چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کرم کر دیا کہ سجدہ سہو دے دیا. لیکن نماز کی حالت میں آپ کس کے دربار میں حاضر ہو. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ صرف ایک کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، فرض پورا کر لیا. اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ لو، اب میں بور ہوئی تھی سارا دن، ناؤ دس از مائی اون ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنے بیٹھنا ہے، کیونکہ میرا دل اس کے اندر ہے. میں جب بور ہو رہی تھی، جب میں نے سارا دن کی تھکاوٹ کس میں ختم کر رہی ہوں؟ میں ڈرامہ دیکھنے میں ختم کر رہی ہوں. نماز میں میری تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سارے مسیح دجال کی ذکر کر رہے تھے. دیکھیں سب سے مشکل ٹائم رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ آئے گا جب دجال کا فتنہ کریٹ ہوگا. تو کہتے ہم سارے بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے. شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا. تو انسان ہجرت جب کرتا ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی کہ کہتے جب وہ کہتے تھے کہ جو کن کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں خود بہت پڑھتی ہوں نماز میں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہم اپنی اولاد و خاوند میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ دل ہمارا اداس ہو جائے یا ہمیں تکلیف ہو ان کی وجہ سے. تو یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز تھی. اللہ اکبر. اور ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وضو کا ان کو پانی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ عنہ کو کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہتی ہوں کتنے سمجھدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، وہ بھی جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ جب میں سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ سکوں گا کہ تم نے زیادہ سجدے کیے. دیکھیے جب ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں نا، اسی لیے نفل شکرانے کے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سجدے ہوتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے شوز اتارے یا نہیں اتارے، کسی بھی حالت میں آپ کو دا مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ اللہ نے میرے پر یہ کرم کیا یا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو ادھر اتنا سا ساری جھکا دے، اپنے ہی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو تب بھی شکرانے کا سجدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے جو بھی ادا ایسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. سورۃ مومنون میں آتا ہے آیہ نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
اور سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے نا، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ دیکھیں دا مومنٹ ہم نے تو کلمہ ایسے نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے نا۔ اب سوچیں جو کوئی مسلمان ہوتا ہے رائٹ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جو نہیں جھکتا، 10 سال کے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ کو پتہ ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کے لیے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی بھی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بھی بن جائے۔ نماز دیکھیے اتنا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج اب اور کچھ نہیں، آپ اپنی مسجدیں جا کے دیکھ لیں، ہمارے گھر کے جو آدمی ہیں، ہمارے قوام جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، انہیں تو مسجدیں آباد کرنی تھی نا، آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آپ خود جا کے دیکھیے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا، دیکھیے میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا، جب ایکچولی مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے، کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، میں مانتی ہوں اس بات کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا دعا دعا، جتنی دعا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ I'm sure، مجھے پکا پتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور آپ سوچئے، مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے، جب نیا نیا کام بھی شروع کیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو کیا ہوتا تھا کام پہ، اچھا کوئی بات نہیں، ساری نمازیں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، اور عشاء کے ساتھ جو شروع ہوتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، وہ ساری اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تسلی، بالکل کوئی غم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ جو الحمدللہ 5 نمازیں تو پوری کر لی ہے نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ جب پتہ چلا ہے تو اتنا خود سے بھی سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو، افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے لیے اگر مطمئن ہو گئے ہو تو اپنی اولاد کے لیے سوچو، اس کی اولاد کے لیے سوچو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں سورۃ کہف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ یتیم بچے تھے، رائٹ، ان کے ماں باپ جو تھے، جن کی دیوار بعد میں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی اس کے بچے کے ہاتھ میں سامنے آ گئی تھی۔ تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دعائیں چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے، تو ان کی، اللہ نہ کرے، ان کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی، ہماری دعائیں ان کے سامنے آئیں گی۔ کہتے رہیں بچوں کو، پیار سے کہتے رہیں، آپ نہیں کہیں گے ہمارے بچوں کو اور کوئی نہیں کہے گا۔ مت ڈریں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے تنگ آ جاتے ہیں، بچے، پیار سے کہتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے تو ان کو، ابھی ایون ہم زندہ بھی ہیں نا، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہوگا، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ بچے